बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार काज़मी और एक बड़ी अफसोसनाक खबर पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मंगल की शब एक खौफनाक बम धमाका हुआ जिसमें दर्जन से जायद अफराद जाँ बहक हुए हैं और कम अज़ कम 2 दर्जन से जायद अफराद ज़ख्मी हैं। इस वाक़े की तफसीलात कुछ यूँ है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कोयटा के शाहवानी स्टेडियम में एक जलसा था जिसमें सैकड़ों की तादाद में अफराद शरीक थे। जलसे से महमूद अचकज़ई, अख्तर मेंगल समेत कई अहम रहनुमाओं ने खिताब किया और जैसे ही जलसा ख़त्म हुआ लोग पार्किंग लॉट की तरफ बढ़े तो अचानक धमाका हुआ। ज़राए के मुताबिक जलसा गाह से पार्किंग लॉट कुछ फासले पर है। बाज़ ज़राए ये कहते हैं कि खुदकुश हमला था और बाज़ ने इसकी नफ़ी की है। सरकारी ज़राए ने अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया कि खुदकुश हमला था या ये कोई प्लांटेड हमला था, ये मनसूबा बंदी थी या ये महज टारगेट था। BNP के ज़राए वो बताते हैं कि सरदार अताउल्लाह मेंगल जो अख्तर मेंगल के वालिद हैं उनकी चौथी बरसी थी। इस हवाले से जलसा मुनक्कद किया गया था। जलसे के अख्ताम पर जैसे अख्तर मेंगल अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े हैं तो एक धमाका हुआ। किसी को समझ नहीं आई क्या हुआ, वहाँ भगदड़ मच गई। कई बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी वहाँ पे उलट गईं। जो धमाका है उसकी शिद्दत दूर तक महसूस की गई। दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई। अख्तर मेंगल के बेटे भी उनके हमरा थे, उनके जख्मी होने की इतला है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम नबी मरी ने राब्ता करने पर बताया कि ये धमाका कोयटा के इलाके सरियाब में वाक़िया शाहवानी स्टेडियम के कुछ फासले पर पेश आया है और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जलसा खत्म हो चुका था, लोग अपने घरों को वापस लौट रहे थे और पार्किंग लॉट में ये धमाका हुआ है। एक बड़ी तादाद जलसा गाह से पार्किंग लॉट की तरफ रवाना हो रही थी और वहाँ से गुजर रही थी या वहाँ से अपनी गाड़ियाँ लेके जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि हमला खुदकुश हमलावर ने किया और ये एक धमाका नहीं, एक से ज़्यादा धमाके हैं। तो इस जलसे में सरदार अख्तर मेंगल जो BNP के सरबराह हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खां अचकज़ई, नेशनल पार्टी के रहनुमा मीर कबीर अहमद मोहम्मद शही, अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर असगर खान अचकज़ई शामिल हैं। तो इस वाक़े ने जो आज का वीलॉग है उसकी सारी हैयत बदल दी है। हम कुछ और बात करना चाहते थे लेकिन ये बड़ा सीरियस किस्म का वाक़या है जिसमें बड़ी सियासी जमातों के कायदीन इस जलसे के अंदर शरीक थे। तो कुछ अर्सा कबल अख्तर मेंगल ने लखपास पर धरना दिया हुआ था। उस वक्त भी जब वो उस धरने से उठकर निकले तो पीछे हमला हो गया था और उनका दावा था चूंकि उनके पुलिस गार्ड वापस ले लिए गए तो उनको टारगेट किया गया। तो इस जलसे में भी मिलती जुलती सिचुएशन है कि जैसे अख्तर मेंगल जलसा गाह से निकलते हैं धमाका हो जाता है और अख्तर मेंगल महफूज रहते हैं। तो बाद लोग इस हवाले से सवाल भी उठा रहे हैं कि ये हमला क्यों हुआ। जो पिछला हमला था उसके बारे में तो ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पुलिस नहीं थी, वहाँ से लोग उठ गए थे। ये जो हमला हुआ है इसमें पुलिस भी मौजूद थी, भारी सिक्योरिटी लगी हुई थी और सरकारी एहलकारों की भारी तादाद के अलावा BNP की अपनी सिक्योरिटी भी मौजूद थी। इसके बावजूद पार्किंग लॉट में उस वक्त धमाका होता है जब अख्तर मेंगल वहाँ से रवाना हो चुके होते हैं। तो अगर तो खुदकुश हमलावर होता तो सीधे जाके अख्तर मेंगल से टकरा जाता या उनकी गाड़ी को हिट करता। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बनू में जहाँ पर फितरतुल ख्वारिज और भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने FC के हेडक्वार्टर पर मंगल की सुबह हमला किया और 2 सितंबर की सुबह हेडक्वार्टर की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाक फौज के बहादुर जवानों ने यह हमला नाकाम बना दिया। ISPR ने इसकी तफसीलात जारी कर दी हैं। कई घंटों ऑपरेशन के बाद 5 दहशतगर्द मारे गए हैं जबकि पाक फौज के 6 जवान शहादत के रुतबे पर फायज हो गए हैं। ISPR के मुताबिक फितरतुल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने 2 सितंबर की सुबह हेडक्वार्टर की बैरूनी सिक्योरिटी को तोड़ने की कोशिश की और बारूद से भरी हुई गाड़ी हेडक्वार्टर की दीवार से टकरा दी जिससे दीवार का एक हिस्सा गिर गया और उसके बाद हमलावरों ने वहाँ पर फायरिंग कर दी। कई घंटों तक ये फायरिंग जारी रही। करीबी शहरी आबादी को नुकसान भी पहुंचा, धमाके भी हुए, लेकिन पाक फौज ने घंटों ऑपरेशन के बाद बहादुरी से मुकाबला करते हुए, जिसमें फौज, FC, पुलिस भी शामिल थी, तो एक बहुत बड़ा हमला किया गया और इस हमले का मकसद इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान पर असरअंदाज होना था क्योंकि FC एक बहुत बड़ी फोर्स है जो अब नेशनल फोर्स डिक्लेयर कर दी गई है, उसके हेडक्वार्टर पर हमला होना। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड में जाऊं कि ये क्यों अचानक बैक टू बैक दहशतगर्दी के 2 वाक़यात हुए तो उसकी बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है
وہ اس وقت پاکستان کا چین میں ہونا ہے، اور وہاں پر چین کے حکام سے ملاقاتیں ہیں، روس کے حکام سے ملاقاتیں ہیں، شہباز شریف کی پیوٹن سے ملاقات ہوئی، جنرل عاصم منیر کی پہلی بار پیوٹن سے ملاقات ہوئی، چین کے صدر سے ملاقاتیں ہوئی، اور چین کے صدر پاکستان کے آرمی چیف کو مل کے بڑے خوش ہیں۔ اگر آپ سارے اس تحریک کو غور کریں تو میلہ تو لوٹا ہے جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف نے، اور مودی وہاں سے ذلیل ہو کر نکلا ہے، اتنا ذلیل ہو کر نکلا ہے کہ اس کانفرنس کے اعلامیے میں مودی کا نام مینشن نہیں ہے، کہا گیا کہ انڈیا سے ایک نمائندے نے شرکت کی۔ تو پھر سمجھ آتی ہے بات کہ کس طرح دل میں جلن اٹھی ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس واقعے کے پیچھے واقعی را ہے یا انڈیا ہے، لیکن اگر آپ حالات و واقعات کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں ہمارے دشمن ہیں، اور دشمنوں میں یا فطرت الخوارج ہے یا فطرت الہندوستان ہے۔ فطرت الخوارج بھی ہم سے ظاہر ہے مقابلے میں ہے، اور پچھلے دنوں افغانستان کے اندر طالبان کے لیڈران کو ٹارگٹ کیا گیا، تو یہ اس کا رد عمل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ چائنا میں ہونے والے اس بہت بڑے ایونٹ کا بھی ریئیکشن ہو سکتا ہے۔ اگلی خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے مزید 28 اراکین اسمبلی نے قائمہ کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا، جس کے بعد قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے والوں کی تعداد 47 ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی ممبران نے اپنے استعفے اسپیکر آفس میں جمع کرا دیے ہیں۔ ارکان وہ ہیں جنہوں نے قائمہ کمیٹی کی چیئرمین شپ سنبھال رکھی تھی، وہ بھی ریزائن کر گئے ہیں۔ کمیٹی چیئرمین شپ سے استعفیٰ دینے والوں میں جنید اکبر، احمد ڈوگر، ثناء اللہ مستقیل، ڈاکٹر ضیاء الدین، جاوید اقبال اور حاجی امتیاز احمد شامل ہیں۔ کل اسپیکر نے کہا تھا کہ ان تک استعفے نہیں پہنچے، تو آج پی ٹی آئی نے وہ استعفے جمع کر کے اسپیکر کے حوالے کر دیے ہیں۔ ذرائع کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر اور احمد ڈوگر کو حکومت کی جانب سے مفاہمت کا پیغام پہنچایا گیا ہے، اور درخواست کی گئی ہے کہ استعفے واپس لیں تاکہ قانون سازی اور پارلیمانی امور متاثر نہ ہوں، لیکن پی ٹی آئی نے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر آج عمران خان سے ملے، اور انہوں نے ملاقات کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو میں یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے کو انڈوز کیا ہے، اور ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کو بھی بہترین فیصلہ قرار دیا۔ تو عمران خان کو ملنے والوں میں بیرسٹر گوہر اور ظہیر عباس چودھری شامل تھے۔ 15-20 منٹ ان کے ڈیلا جیل میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں بہت سی باتیں ہوئی ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے آج ان کے حوالے سے پیغام دیا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ وہ 3 سال تک ڈائیلاگ کی کوشش کرتے رہے ہیں، بات چیت سیاسی مسائل کے حل اور جمہوریت کے لیے ہونی چاہیے، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ انہوں نے ماضی کا بھی حوالہ دیا کہ کئی بار حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے وہ بیٹھے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ ڈائیلاگ چاہتے ہیں، حکومت بھی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بھی ڈائیلاگ چاہتی ہے، لیکن ڈائیلاگ ہو نہیں رہے، کیونکہ خاص اب جن ڈائیلاگ سے بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، اور حکومت جن ڈائیلاگ کی بات کرتی ہے وہ حکومت سے ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے۔ تو اس میں جو اصل فریق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اب خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آج وزیر اعلیٰ کے پی کے علی میر گنڈا پور نے صاف انکار کر دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے معاملات حل نہیں کرا سکتے۔ تو پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی میر گنڈا پور نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کافی مسائل ہیں، اور ان مسائل کو صرف عمران خان حل کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کے پاس یعنی علی میر گنڈا پور کے پاس اس بات کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ واضح طور پہ انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان خود اپنی رہائی میں یا معاملات کو حل کرنے میں رکاوٹ ہے۔ کل سارا دن یہ خبریں چلتی رہی کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں، اور ان کی کہیں نہ کہیں بات چیت چل رہی ہے، ان کو کسی اور جیل بھی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی خبریں چلائی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے بنی گالا منتقل کرنے کی آفر کی گئی ہے۔ تو بہت ساری قیاس آرائیاں اور اس حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ جو میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ابھی تک اپوزیشن کے کسی بھی رہنما سے کوئی رابطہ نہیں، بشمول علی میر گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر، اور دوسرا عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالا منتقل کرنے کی کوئی آفر نہیں دی گئی۔ یہ وہی پرانی آفر ہے جو علی میر گنڈا پور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لے کر گئے تھے کہ کیا اگر وہ عمران خان کو راضی کر لیتے ہیں کہ وہ بنی گالا منتقل ہو جائے تو کیا اس پر مزید بات چیت ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے علی میر گنڈا پور کو کہا تھا کہ وہ اور ان کی جماعت جو مناسب سمجھے وہ کرے، اور مذاکرات کا جہاں تک معاملہ ہے یا عمران خان کو ایک جیل سے دوسری جیل منتقل کرنے کا معاملہ ہے یا ان کے گھر منتقل کرنے کا معاملہ ہے،
تو یہ معاملات عدالتوں نے دیکھنے ہیں اور مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں. تو اس انکار کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو گیا تھا. اب دوبارہ اسی پہ بات کی جا رہی ہے. تو میں آپ کو ایک نئی خبر دے دیتا ہوں. وہ خبر یہ کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے منتقل کرنے کا ارادہ ہے، لیکن ان کو بنی گالہ نہیں بلکہ جو نئی جیل بن رہی ہے اس میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. لیکن جب تک وہ نئی جیل ایکٹیو نہیں ہوتی اس وقت تک عمران خان اڈیالہ جیل میں مقیم رہیں گے. اور نئی جیل میں منتقل کرنے کی وجہ ان کی بہتر سیکورٹی ہے اور بہتر سہولیات ہیں. تو علی بن گنڈا پور صاحب کا یہ انکار پچھلے 8 گھنٹوں میں ان کے مختلف بیانات کا ایک حصہ ہے. وہ مسلسل ہر گھنٹے میں ایک نیا بیان جاری کرے، جس سے لگتا یوں ہے کہ کہیں علی بن گنڈا پور کو اس بات کی فکر ہے کہ وہ کھڈے لائن تو نہیں لگ گیا. کیونکہ جب سے اس ملک میں سیلاب آئے ہیں اور پاکستان اور انٹرنیشنل دنیا کے تعلقات میں تیزی آئی ہے، تو پی ٹی آئی والے کئی کھڈے لائن لگ گئے، غائب ہو گئے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی کوئی تھڑکتا بھڑکتا بیان نہیں آ رہا. ایک انہوں نے ٹویٹ کیا جس کو لوگوں نے کہا او بڑا سخت ٹویٹ کر دیا عمران خان نے، اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بڑا سخت ٹویٹ نہیں کیا. تو اب علی بن گنڈا پور خود کو آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں. کل انہوں نے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے بات کی، پھر افغان عوام کے حوالے سے بات کی. بعض لوگوں نے میرے اس کانسیپٹ کے اوپر اعتراض کیا کہ میں نے کہا تھا کہ علی بن گنڈا پور افغانیوں کی پاکستان واپسی کا راستہ ہموار کرنا چاہتے ہیں، اور خاص کر جو کاردم ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ زخمیوں کو پاکستان لانے کی اجازت دی جائے. کل افغانستان میں جب زلزلہ آیا تو اس سے تقریباً مرنے والوں کی تعداد 1600-1700 ہو گئی ہے، اور اس طرح 2-3 ہزار لوگ زخمی ہیں. لیکن ابھی تک افغان گورنمنٹ نے کسی بھی دنیا کے ملک سے ریکویسٹ نہیں کی کہ ان کے زخمیوں کو طبی امداد دی جائے. اب پاکستان کے حوالے سے کہنا کہ پاکستان نے اظہار ہمدردی کے طور پر آفر کی ہے، تو یہ ہمدردی دنیا کا کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کو آفر نہیں کرتا کہ آپ اپنے زخمی ہمارے یہاں بھیج دیں انٹل انلیس کہ وہ خود اس معاملے میں انٹرسٹڈ نہ ہوں. کیا کبھی بھارت نے ہم سے کہا کہ آپ کے یہاں سیلاب آیا تو زخمی ہمیں بھیج دیں؟ کبھی ہم نے کہا ہے، کبھی سعودی عرب نے کہا ہے افغانستان کو کہ آپ ہمارے یہاں بھیج دیں؟ اگر سعودی عرب کہے افغانیوں کو کہ آپ ہمارے پاس بھیج دیں، جو لوگ بھی زخمی ہوئے ہم ان کا علاج کرا دیں گے، تو وہ بھاگے جائیں گے. کیونکہ وہاں بغیر ویزے کے جانا تو ایک ڈریم ہے، اور پاکستان میں بھی بغیر ویزے کے اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اب ویزے کی شرط عائد کر دی ہے تو پابندیاں لگ گئی ہیں. تو بہرحال میں اس بات کی قطعی مخالف نہیں ہوں کہ کسی کے ساتھ ہمدردی کی جائے، لیکن جو طریقہ کار ہے، مروجہ جو قانون ہے، اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے. کل علی بن گنڈا پور نے خبروں میں آنے کے لیے یا لائم لائٹ میں آنے کے لیے کالا باغ ڈیم کی کہانی چھیڑی. اب کالا باغ ڈیم وہ ہے جو متنازع ہے، اور کے پی کے اسمبلی کے اندر 2 دفعہ قرارداد اس کے خلاف آ چکی ہے. اے این پی بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، اور پیپل پارٹی تو اس کی مخالف ہے ہی. آج علی بن گنڈا پور صاحب کے اس بیان کی تردید ہو گئی ہے. اسد کیسر صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے، اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، اور ویسے بھی یہ متنازع چیزیں ہیں، ایسے موقع پر ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. تو گنڈا پور کا جو کالا باغ ڈیم کے حوالے سے دیا گیا بیان تھا، وہ اگر عام حالات ہوتے تو سمجھا جاتا کہ وہ نیک نیتی سے بیان دے رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ خود ہی اپنے بیان پہ قائم نہیں رہ رہے، وہ ہر لمحے دوسری بات کرتے ہیں. اب انہوں نے ایک اور بات کر دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کا معاملہ خود عمران خان حل کریں گے، اور اگلے لمحے انہوں نے کہہ دیا کہ معافی وہ مانگے جس نے 9 مئی کیا ہے. 9 مئی تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا، ہم نے تو کیا ہی نہیں، ہمارا تو مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم پر پرچے دیے گئے. اور اسی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ معافی کی بات چھوڑے، آگے بڑھے. گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری چیزوں کو دفن کر دیں، مٹی ڈال دیں، لڑائی معاف کرو. اور چونکہ خان نے ماننا نہیں تو لڑائی ختم نہیں ہونی، تو اس کا موقف یہ ہے. لیکن ساتھ اس نے صدارتی نظام کی بھی حمایت کر دی. ایک طرف وہ کالا باغ ڈیم کی بات کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے، تیسری طرف وہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں نئے صوبے بننے چاہیے. تو ایک ہی لمحے میں کئی باتیں کر رہے ہیں، اور سال ڈرامے بھی جاری ہیں، نوٹنکیاں کر رہے ہیں. ایک ویڈیو ان کی جاری ہوئی ہے جس میں وہ اپنے پی اے کو ڈانٹ رہے ہیں، جو ایک جرمن سفیر کا پیغام لے کر آیا. پی اے کہتا ہے سر آپ کی میٹنگ کا وقت ہو چکا ہے، جس پر علی بن گنڈا پور جواب دیتا ہے کہ تمہارا کیا کام ہے؟ جرمن سفیر آیا تو میں کیا اٹھ کے بھاگ جاؤں؟ میں کو غلام ہوں؟ میری کو سوچ غلام کی ہے. خان جانے سے میں جاؤں، تمہارا کیا کام ہے؟ جرمن ایمبیسڈر آیا ہوا ہے، بس غلامی سوچ ہے تمہاری، آ گیا تو پتہ نہیں بس تم کیا سمجھ گئے ہو کہ بس بھاگو فوراً. وہی ذہنی غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا ویٹ کر لے گا وہ. تو بیچارہ پی اے شرمندہ ہو گیا، سامنے سارے صحافی بیٹھے ہیں، کچھ اور لوگ بیٹھے ہیں. تو یہ ویڈیو ریکارڈ ہو گئی، آبویسلی ریکارڈ ہونی تھی.
ڈرامہ پبلک میں کیا گیا، کیمروں کے سامنے کیا گیا۔ یہ بڑی پرانی کہانی ہے۔ عمران خان جب وزیر اعظم بنے تھے تو اپنے لان میں بیٹھے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو اسی طرح ملازم بھاگتا ہوا تو کہا تھا کہ جرمن چانسلر کا فون آیا، تو خان صاحب نے کہا اسے کو بعد میں فون کرے۔ اگلے دن جرمن حکومت نے باقاعدہ طور پر اس بات کی تردید کر دی کہ ہم نے کوئی فون نہیں کیا۔ اب فواد چوہدری نے اس کے اوپر باقاعدہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ سربراہان مملکت کی فون کال ایسے نہیں ہوتی، ایسی فون کال کا دن پہلے سے طے ہوتا ہے، پھر فارن آفس کا متعلقہ افسر ساتھ بیٹھتا ہے، بات چیت کے دوران پوائنٹ لکھے جاتے ہیں، وہ سب کچھ نوٹ کیا جاتا ہے، اس کے منٹ بنتے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے، پروٹوکول ہوتے ہیں۔ اور جرمن سفیر بھی اگر آیا ہوگا تو بغیر اپوائنٹمنٹ کے، بغیر طے شدہ ٹائم کے نہیں آیا ہوگا، اور اگر وہ بغیر ٹائم طے کیے وہ آئے تھے تب بھی ان کو عزت دینی چاہیے تھی۔ اب یہ لوگ عقل سے پیدل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو کام عمران خان کرتا تھا وہ آج علی میر گنڈا پور کر رہا ہے، اور عمران خان جو ہے وہ اپنا رویہ بدلنے کو تیار نہیں، تو کوئی کیسے مان لے کہ علی میر گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے یا اس کا رویہ بہتر ہو گیا؟ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں علی میر گنڈا پور اب صوبے کی بات کرتا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اور وہ دیکھیے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر رہا ہے، وہ ملک کی نظام کی بات کر رہا ہے، فوج کی حمایت کر رہا ہے، وہ سب کو گڈی 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 ہو رہا ہے، لیکن وہ گالیاں بھی تو دے رہا ہے، وہ برا بلا بھی تو کہہ رہا ہے، وہ ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک ہاتھ سے رگڑ رہا ہے، ایک فیس اس کا وہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی اس نے توپوں کے دہانے میں رکھا ہوا اور کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا حال ہی کہ میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے۔ تو اتنے سارے محاذ اسے اس لیے کھولے، کوئی ایک تو ایشو بنے، کہیں تو علی میر گنڈا پور ڈسکس ہو، کہیں تو نام آئے، بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ تو وہ اس وقت اس چیز کا بھوکا لگتا ہے کہ مریم نواز چھائی ہوئی ہے پورے ملک کے اندر، خبر نامے کے اندر، ویلاگس کے اندر، پرائمز کے اندر لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ جس طرح عمران خان نے پاکستان کو عالمی تنہائی میں دھکیلا تھا، یاد نہیں کسی کو؟ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا، جس کا جہاز لینا اسی کے بارے میں برائیاں کرنا، یہی کام ان کا وزیر اعلیٰ کر رہا ہے۔ وہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت سب سے بڑے رانگ نمبر ہے۔ ان کے کال و فیل میں بھی اسی طرح تضاد ہے جس طرح اور لوگوں کے کال و فیل میں تضاد نظر آتا ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ سفارتکار کیا پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ ایک آدمی نہیں ہوتا، وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا۔ تو جرمن سفیر نہیں آیا تھا، جرمن حکومت آپ کے دروازے پہ آئی تھی۔ تو ان جاہلوں کی عقل میں یہ بات آ نہیں سکتی، اسی لیے یہ بونگیاں مارتے ہیں۔ اگر یہ سچ بھی ہے جو اس نے کیا ہے تو جرمن سفیر کیا سوچتا ہوگا کہ یہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ اچھا، اس پہ ختم نہیں ہوئی، وہاں کسی صحافی نے سوال پوچھ لیا، یہ آج صحافیوں کو بٹھا کے نا تو اپنی دل کی بڑاس نکال رہا تھا تاکہ خبریں بنیں، باقاعدہ بریفنگ دی گئی، پتہ نہیں کس لیے بلایا تھا۔ ایک صحافی نے پوچھ لیا کہ خیبر پختونخوا میں حکومت کون چلا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے حکم کے باوجود تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ صوبے کے معاملات آپ کے بھائی فیصل امین گنڈا پور چلا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور صاحب بھڑک کے، کیونکہ یہ دم پہ پاؤں آیا علی میر گنڈا پور کی، بھائی کا نام آ گیا نا، بھائی تو انی پائی ہوئی ہے ٹرانسفر پوسٹنگ میں، تو صحافی پہ الزام لگا دیا کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، مال بناتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر تقسیم بھی ہے، تفریق بھی ہے، اور بری طرح انتشار بھی ہے، جس کو عمران خان نے آج کہا کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے، وہ الگ ہی دنیا بسائے بیٹھے ہیں۔ اب ان کی صحت کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ رولا پڑا ہوا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں عمران خان کی صحت بڑی خراب ہے، گر رہی ہے۔ آج جو لوگ مل کے آئے وہ کہتے ہیں عمران خان بالکل سپر فٹ ہے، اور عمران خان کی بہن نے کہا کہ ان کی صحت کی خرابی کے حوالے سے جان بوجھ کر لوگ خبریں پھیلا رہے ہیں، لیکن عمران خان بالکل تندرست ہے۔ یہ ایسی خبریں اس لیے چلواتے ہیں کہ ان کو توڑا جائے، تو خاص سب کو توڑنے کے لیے ان کی خرابی صحت کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ اب ہم تو نہیں کہہ رہے، نعیم پجوتھا کہہ رہا ہے، اور ان کے جو ملنے جاتے ہیں نیازی وہ کہہ رہے ہیں، ان کا سارا میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی صحت بڑی خراب ہے۔ ان کی بہن کہہ رہی ہے نہیں ان کی ایک آنکھ ہلکی سی خراب ہوئی تھی، ریڈنگ گلاسز کا پرابلم تھا، وہ چینج کر دیا اور آنکھوں میں ڈالنے کے لیے قطرے دیے، سجی آنکھ، دائیں آنکھ۔ وہ ایک رنجیت سنگھ کانا ہے، اور یہ تو رنجیت سنگھ سیاڑا ہے، اس کی آنکھ کو کیا ہو سکتا ہے؟ بیرسٹر گوہر نے بھی گواہی دی، مل کے آئے، وہ کہتے ہیں عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایک میڈیکل رپورٹ بھی جاری ہوئی ہے اسی خبروں کے تناظر میں، جس میں کہا گیا کہ عمران خان کا بلڈ پریشر، شوگر، آکسیجن لیول بالکل ٹھیک ہے، صرف ان کا کان اور دانت یہ دونوں پرابلم کر رہے ہیں، تو اس کے لیے سپورٹو مینجمنٹ کی جائے۔
اکتوبر 2024 سے عمران خان کا باقاعدہ معائنہ ہو رہا ہے. 15 سے زائد ڈاکٹر ان کا طبی معائنہ کر چکے ہیں, لیکن بہرحال ان کی ایج زیادہ ہے تو آنکھ کان ناک کے ایشو, دانتوں کے ایشو رہتے ہیں, مگر کوئی سنگین خطرہ نہیں ہے. یعنی ان کو کوئی کینسر نہیں ہے, خدا نخواستہ ایڈز نہیں ہے, یا اگر ہے تو کوئی بتا ہی نہیں رہا. تو مجھے تو یہ رپورٹ نامکمل اور ادھوری سے لگتی ہے. وجہ یہ کہ اس میں خان صاحب کی دماغی حالت کی رپورٹ شامل نہیں ہے. جب تک قوم کو یہ نہیں پتہ چل جاتا کہ خان صاحب دماغی طور پر ٹھیک ہیں, سپر فٹ ہیں, تو انہیں مکمل صحت مند قرار نہیں دیا جا سکتا. ان کے حوالے سے تشویش بہرحال رہے گی, کیونکہ جس شخص کی آنکھیں, کان اور یہ چیزیں ڈیمیج ہوتے, پورا اسکل ہے, تو پھر اس کا اثر دماغ پہ ضرور پڑتا ہے. دماغی معائنہ ضرور کرنا چاہیے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. کم از کم اس سے پتہ چل جائے گا کہ بندہ دماغی طور پر ٹھیک ہے یا ہلا ہوا ہے. بس ایک بات کا خدشہ ہے, اور مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے معائنہ نہیں کرایا جا رہا ہے, کہ وہ خدشہ ہو سکتا ہے صحیح ہو کہ خان صاحب کا جب معائنہ کیا جائے تو پتہ چلے اندر دماغ ہی نہیں ہے. تو صرف عمران خان نہیں, ان کی بہن علیمہ خان بھی اسی کیفیت سے دوچار ہے. اب وہ فرما رہی تھی کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں جنرل عاصم منیر کا نام لے لیا تو کیا ہوا؟ عمران خان سابق وزیر اعظم ہے, سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے. عمران خان کا دماغ ہلا یا نہیں ہلا, مگر ان کی بہن کا ضرور ہلا ہوا لگتا ہے. ان کی ایک اور بہن بھی آپ کو پتا نا, وہی کہتی ہے کہ فوجی عمارتوں پر حملہ ہو گیا تو کیا ہوا, وہ تو صرف بلڈنگ ہیں. ایک اور بہن کہتی ہے کہ اگر فوجی وردی اتار لی تو کیا ہوا, یہ ہمارے ٹیکسوں سے بھرائی ہوئی وردی ہے. تو مجھے لگتا ہے خاص صاحب اکیلے کا نہیں, ان کے پورے خاندان کا طبی معائنہ بڑا ضروری ہے. ان کو کوئی سپریئرٹی کمپلیکس ہے, ان کی نظر میں باقی سب بے اوقاتیں ہیں, ان کی اوقات ہے. اور میرا خیال ہے جتنی جلدی ان کا معائنہ کرا لیا اچھا ہے, تاکہ اس کا علاج اسی دنیا میں ہو سکے. اب دیکھیں نا, جس شخص نے 1996 میں پارٹی بنائی ہو, اس وقت اس کو آزادی اور غلامی کا کوئی خیال نہیں آیا, نہ اس کے ایجنڈے میں شامل تھا. لیکن جیسے ہی اس کو اقتدار میں لا کر نکالا گیا تو اس کو آزادی اور غلامی یاد آ گئی. تو کرسی سے اتارنے کے بعد جب اس قسم کی باتیں یاد آئیں تو پھر پتہ کرنا چاہیے کہ دماغ اپنی جگہ پہ ہے یا نہیں ہے. ویسے تو میں اس کے اوپر اور آپ کو 4 واقعہ سنا سکتا ہوں, پروگرام لمبا ہو جائے گا, لیکن پی ٹی آئی کی ذہنی حالت کا آپ اندازہ لگائے نا. انہوں نے اب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ہے اور اجلاس بھی بلا لیا, اسپیکر بنا لیا اسد کیسر کو. تو چلے, میرا خیال ہے یہ بڑا اچھا کام کیا پی ٹی آئی نے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دیا, خود باہر بیٹھ گئے آ کے. بلکہ باہر بیٹھنے کی ضرورت نہیں, ڈالا جائے اور خان صاحب کو پرائم منسٹر کرسی پہ بٹھائے اور سامنے اسپیکر کی کرسی پہ اسد کیسر کو بٹھائیں. تو یہ جو انہوں نے اجلاس ابھی پارلیمنٹ کے سامنے رکھا, اس میں باقاعدہ قراردادیں بھی پیش کی گئیں. عمران خان کے مقدمات ختم کر کے نااہل اپوزیشن ارکان کو بحال کر دیا گیا. جو قراردادیں پیش کی ہے, یعنی جتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, جن میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہے, عمر ایوب, اور سینٹ کا شبلی فراز بھی شامل ہے, وہ سب پی ٹی آئی نے اسمبلی کے باہر بیٹھ کے بحال کر دیے. تو آپ نے اکثر سڑکوں پہ دیکھے ہو کہ پاگل گھومتے پھرتے ہوئے وہ دکانوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں یہ میری ہے اور فلاں چیز میری ہے, یہ گاڑی بھی میری ہے, اور پاگل خانے چلے جائیں تو بعض لوگ وہاں پہ اسپیشل وارڈ کے اندر بند ہے جو اچھی گفتگو کرتے ہیں لیکن آخر میں کہتے ہیں میں تو اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو یہ پی ٹی آئی کا یہ حال ہو چکا ہے. تو پھر ذہنی توازن کس کا خراب ہے؟ اب یہ جو مبینہ خود ساختہ ہوائی اجلاس ہے یہ جمعے تک ملتوی کر دیا گیا. اگلی خبر ہے کہ پاکستان نے چائنا سے کہا ہے کہ وہ خطے میں جو بھی ڈسپیوٹ ہے, ہمارا تو بھارت کے ساتھ ہے, تو مذاکرات کراؤ اور اس کو سپروائز کر لو. دیکھیں پاکستان کا دل کتنا بڑا ہے کہ چین کا بھارت کے ساتھ تھوڑا معاملہ بہتر ہوا تو پاکستان ناراض نہیں ہوا, بلکہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ آپ کی دوستی ہو گئی ہے تو پھر آپ مذاکرات کی نگرانی کریں اور یہ لڑائی ختم کرا دیں. بھارت تو پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنا چاہتا اور امریکہ کی بھی نہیں سن رہا, تو چین بڑا بن جائے. تو چین کو پاکستان نے آفر کر دیا کہ آپ جنوبی ایشیا میں جو جامعہ مذاکرات ہے وہ اپنی سربراہی میں کرائے تاکہ ہم اس کے ثمرات حاصل کر سکیں, یعنی آگے بڑھیں. چینی صدر نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کے ساتھ وہ آئندہ بھی جتنے پروجیکٹ ہیں ان کو میک شور کرے گا. تو یہ بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف کی روس کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے روس کے صدر کو کہا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات پر کوئی مسئلہ نہیں ہے, پاکستان بھی روس کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتا ہے. دونوں رہنماؤں کی بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملاقات تھی اور پیوٹن نے شہباز شریف کو دعوت دی کہ وہ روس تشریف لائیں. تو پیوٹن نے بڑے وارم طریقے سے ملاقات کی ہے اور
2 रोज पहले आपने देखा था कि वो किस तरह प्रोटोकॉल तोड़ के पीछे एक कदम आके शहबाज शरीफ से मिले थे। तो पाकिस्तान की वैल्यू बनी है। पाकिस्तान का बड़ा दिल है। पाकिस्तान ने चीन रूस की दोस्ती पे कोई इतराज़ नहीं किया। पाकिस्तान ने चीन भारत की दोस्ती पे कोई इतराज़ नहीं किया। भारत रूस की दोस्ती पे कोई इतराज़ नहीं है। भारत चीन की दोस्ती पे कोई इतराज़ नहीं है। तो पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है। इस मौके पर चीनी सदर से जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई, उनकी एक तस्वीर और वीडियो उसी वक्त आ गई थी। मैं चूंकि प्रोग्राम कर चुका था तो बहुत से लोग इस पर व्लॉग कर चुके हैं, लेकिन उस तस्वीर ने वीडियो ने बड़ी हलचल मचाई हुई है, क्योंकि वो बड़े मुस्कुरा रहे थे, खुश थे चीनी सदर, और वो समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर पूरी दुनिया में इस वक्त नंबर 1 जर्नैल है अनडाउटली। तो ऐसे लोगों से मिलकर वो भी बड़ा फख्र महसूस कर रहे थे। अब दूसरी तरफ देखें ना, अब चीन ने भारत को बुलाया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, भारत चला भी गया, वहाँ पे तकरीर भी हो गई, लेकिन जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया उसमें लिखा गया कि इस इजलास में भारत के एक नुमाइंदे ने शिरकत की, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिखना पसंद नहीं किया। कामरान यूसुफ की ये रिपोर्ट है, उन्होंने खबर दी है और उन्होंने शेयर भी किया अपने ट्विटर के ऊपर कि मोदी का तो उसमें नाम नहीं है। तो मोदी के साथ तो मोए मोए हो गई है। अच्छा, मोदी के साथ सिर्फ यहाँ नहीं मोए मोए हुई, मोदी सरकार जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन उसका हाल वही है जिस तरह सैलाब में लैंड स्लाइडिंग होती है ना, मट्टी गिरती है, तोदे गिरते हैं। तो इस वक्त इंडिया के तोदे गिर रहे हैं, जगह जगह से इंडिया इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है। 2 बड़ी इंटरनेशनल ऑयल एजेंसियों ने इंडिया को तेल सप्लाई बंद कर दी है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको, उसने भारतीय कंपनी न्यारा एनर्जी रिफाइनरी को खाम तेल की फराहमी बंद की है। इराक की सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है सोमो, उसने भी न्यारा को तेल सप्लाई बंद की है। और इंटरनेशनल एजेंसियों के मुताबिक ये इकदाम यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूसी हमायत याफ्ता कंपनियों पर पाबंदी के बाद किया गया है। तो जुलाई के बाद से भारतीय एनर्जी कंपनी न्यारा को सऊदी अरब और इराक से कोई तेल नहीं मिला। तो अब भारतीय एनर्जी कंपनी न्यारा बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें मोदी के दोस्त है, तो वो बुरी तरह फंसी हुई है। अब न्यारा एनर्जी जो है वो रूस से तेल ले रही है, और यही वजह है कि अमेरिका इनकी मुसलसल बैंड बजा रहा है और ठोक रहा है कि आप रूस से तेल लेकर रूस को पैसा दे रहे हैं, और रूस उस पैसे से यूक्रेन की टुकाई कर रहा है, जिससे पूरा यूरोप परेशान है। तो ये इनडायरेक्टली मोदी वर्सेस यूरोप भी हो गया और मोदी वर्सेस खलीजी रियासतें भी हो गया।